बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेब मरगूब और आप देख रहे हैं आलमी मालूमात। और आपको मालूम है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा शोरगुल किस जगह पर है। वो हमारे एक हमसाए हैं, आपको मालूम ही है, जो 1947 से हमारे पीछे पड़े हुए, उसका नाम है भारत, हिंदुस्तान या इंडिया। तो ज़ाहिर है कि आज हम तकरीबन 80-90% बातचीत तो उसी के गिर्द घुमाएंगे, क्योंकि वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा हम भी चलो पीछे पड़ जाते हैं। और फिर कुछ आपको मालूम है कि ट्रंप इस वक्त दुनिया भर को अपने पीछे लगाए हुए हैं, तो थोड़ी सी बातचीत हम ट्रंप पे भी करेंगे। तो इंडिया में बहुत सी बातें की जा रही हैं पाकिस्तान के हवाले से। कल उनके एक बहुत बड़े व्लॉगर ने ये चीज़ उड़ा दी पूरी अपने सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान के एक हवाई अड्डे पर आग लग गई और सारा कुछ जो है जल के राख हो गया और तमाम नेशनल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मनसूख कर दी गई हैं। ये है उनका समझदार मीडिया जो ऐसी पर की बोंगियाँ उड़ाता रहता है। और इसी तरह कुछ और लोग उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ तरह की बातें कर रहे हैं। आज मैं उन्हीं के ही जवाब दूंगा। एक सोशल मीडिया का अकाउंट है उनका, मैं उसका नाम पढ़ के आपको सुना देता हूँ। उसने ये कहा है कि जो आलमी इदारे हैं वो बिल्कुल फजूल हैं, बेकार हैं और बर्बादी उनकी हो चुकी हुई है। तो उनको किसी तरह के इम्पोर्टेंस देना, उनके बात को मानना, उनके हवाले से खौफजदा होना, ये इंडिया का काम नहीं है। इंडिया एक 3 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनना चाह रहा है, बहुत बड़ा मुल्क है। तो इन छोटे छोटे किस्म के यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनकी चीज़ों को गौर नहीं करना चाहिए। और उनका नाम है दनीश के वोरा। और ये कह रहे हैं कि इंडिया शैल नॉट बी स्केयर्ड ऑफ डिफेंस्ड इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ओपिनियन ऑन कश्मीर। वो ये फरमाते हैं कि कश्मीर के बारे में जो भी ये डिफेंड किस्म के इंस्टीट्यूशंस है, ये जो कुछ भी बकबक कर रहे हैं, इस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी तो निकल आया है, WTO से निकला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकला, उसके बाद और भी क्लाइमेट चेंज के इदारे जिनसे निकला। मतलब कोई तकरीबन 8-9 इदारे हैं जहाँ से ट्रंप ने अपने पहले दौर में भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की, निकल गया था, और दूसरे दौर में भी उसने दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की और अब भी कुछ इदारों से निकलता है। और यूनाइटेड नेशन को भी एक अहमियत हासिल नहीं है। ये हमने पिछले भी प्रोग्राम में एक बात की थी कि आलमी इदारों के गैर मौसर होने के बाद जंगें अब बंद नहीं होंगी। और उसी की बात ये जो दिनेश वोरा साहब है ये करना चाह रहे हैं कि हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इनकी परवाह ना करके ये जो वॉर मॉन्गर्स हैं इंडिया में, वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि इंडिया जो है उसकी इकॉनमी तबाह हो जाए, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक लॉन्ग टर्म वॉर हो, सारे ही बॉर्डर खोल दो। ये साहब ये फरमाते हैं कि सारा कुछ खोल दिया जाए, मतलब पानी की वॉर हो जाए, उसके बाद फलानी वॉर हो जाए, फलानी, मतलब कोई दर्जनों तरह की वॉर है वो पाकिस्तान के साथ करना चाह रहे हैं। और ट्रेड वॉर का भी उसमें जिक्र है। तो ट्रेड वॉर का लॉस तो इंडिया को ही होगा, क्योंकि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड इंडिया के साथ थी वो तकरीबन 30-40% उसकी ये जो फार्मास्यूटिकल है उनके रॉ मटेरियल्स की थी। तो फार्मास्यूटिकल की रॉ मटेरियल की इंपोर्ट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही इनडायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे थे। और इंडिया का जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाला है वो क्राइसिस में चला जाएगा, क्योंकि कई मुल्कों में इंडिया के रॉ मटेरियल की डिमांड ख़त्म होगी, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इंडिया के जो मटेरियल्स हैं वो उनकी इवन दवाएँ हैं वो ख़तरनाक साबित हो रही हैं, ख़ासतौर पर कफ सिर्फ उनके पाकिस्तान में भी चंद बरस पहले एक बड़े क्राइसिस का सबब बने थे और कई अमवात हो गई थी। और वो मुख्तलिफ़ अफ्रीकी मुल्कों में भी और हत्ता कि अमेरिका में भी इस पर तहकीकात हो रही हैं कि ये कुछ सही है कि नहीं है, और कई जगह पे इंडिया की मेडिसिन पे रोक लगे हुए हैं। तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इंडिया अपना रॉ मटेरियल को रोक लेता है, या वो कहता है हम दुबई भी नहीं भेजेंगे, हम कई जगह से इनडायरेक्टली मंगवा रहे हैं। और अगर इंडिया को ये तवक्को थी कि हम कोई अपना उनके साथ फूड आइटम्स की ट्रेड करना चाहेंगे, कोई फ़ायदा होगा हमें, तो हमें इंडिया के साथ कोई उस तरीके से फ़ायदा नहीं है। तो हमें इसमें भी इंडिया के साथ जैसे वेजिटेबल्स हैं उनका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट बंद पड़ी हुई है। और जो पहले भी इंपोर्ट थी वो इंडिया से हमारी ज़्यादा थी और एक्सपोर्ट कम थी, तो ट्रेड बैलेंस इंडिया के हक़ में था। ये वही चीज़ है जिसको डोनाल्ड ट्रंप भी रो रहे हैं कि हमारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मतलब प्रॉफिट दूसरे मुल्क कमा रहे हैं। तो हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी उसमें प्रॉफिट जो है वो इंडिया कमा रहा था, इंडिया की गवर्नमेंट कमा रही थी, जिसको डॉलर मिल रहे थे। तो हम एक्चुअली इंडिया की गवर्नमेंट को डॉलर दे रहे थे जो अब हम नहीं देंगे। तो ये हमारा है। उसके बाद इंडिया की जब हमने, उन्होंने कहा कि जी एक उनके और हैं व्लॉगर, वो ये फरमाते हैं कि जी पाकिस्तान में तो कोहराम मचा हुआ है कि जी दवाएं स्टोर कर लो, पेट्रोल स्टोर कर लो, फलानी चीज़ें स्टोर कर लो। पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से इस तरह का कोई क्राइसिस नहीं है। यहाँ कोई पैनिक नहीं है पेट्रोल पे, कोई पैनिक नहीं है यहाँ पे फूड आइटम्स को लेके, कोई पैनिक नहीं है यहाँ पे जो उन्होंने
فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے حوالے سے کہا، یا کوئی پینک نہیں ہے. ہاں دیکھیں ہر ملک جو ہے اپنی ایک تیاری کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے کہ فیوچر کہاں پہ ہے، کس طرح کی امپورٹ ہوگی، فیوچر کے ہمارے ٹارگیٹس کیا ہوں گے، اگر وار ہوگی تو کتنے ہوں گے، اور امیجیٹ وار ہوگی تو کتنے ہوں گے. ابھی یہ انہوں نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی کہ انڈیا جو ہے وہ اس نے کوئی 100 کے قریب ایمبیسیز جو ان کو بریفنگ دی کہ ہم کیوں جنگ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور کوئی 12 کے قریب جو فارن ہیڈز ہیں یا ان کے جو اسٹیٹ کے اہم لوگ ہیں انہوں نے اپنا ٹیلی فونک کنورسیشن کیا نریندر مودی کے ساتھ، اور بقول ان کے کہ انہوں نے مودی صاحب کو یہ یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ بھی ایک جوک آف دی ایئر آپ سمجھ لیں کہ ابھی تک جو ہے وہ کسی نے انڈیا کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کسی نے انڈیا کو وار کے حوالے سے ٹیررسٹ کا لفظ بہت سے ملکوں نے استعمال ہی نہیں کیا، اخبارات نے استعمال ہی نہیں کیا. اب سے پہلے جتنے بھی انسیڈنٹ ٹیرر ایکٹ ہوتے رہے اس میں دیگر ممالک جو ہیں ان کا میڈیا ٹیررزم کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرتا رہا ہے. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ نیو یارک ٹائمز پر حملہ کیا انڈین ولاگرز نے کہ اس نے ملیٹنٹ کا لفظ استعمال کیا، ٹیررسٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور ان کی جو مختلف اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے والی اکیڈمی ہیں وہ رو رہی ہیں کہ یہ تو بالکل ہی غلط ہو گیا اور یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے جو اور مطلب میڈیا ان کا انٹرنیشنل اے پی ہے، جیسے اے پی نے بھی یہ خبر دی ہے کہ ملیٹنٹس نے اٹیک کیا ہے. مطلب کسی نے ٹیررسٹ کا لفظ استعمال کیا جس پر انڈیا کو بہت زیادہ دکھ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا حساب کتاب ہو گیا ہے. میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ان کے ایگزیکٹلی لفظ پڑھ کے سنا دوں، کیونکہ وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے جو جس پہ وہ لوگ رو رہے ہیں. تو یہ ایک ان کے صاحب ہیں جو جن کو بہت زیادہ پریشانی ہے پاکستان کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ پالیسی ایسے اڈاپٹ کی جائے کہ کبھی کولڈ کبھی ہاٹ، یعنی کبھی پانی چھوڑ دو کبھی پانی روک لو. اب یہ صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ پانی کو چھوڑنا اور پانی کو روکنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ایریا میں بارش ہو رہی ہے، کس ایریا میں گلیشیئرز کا پانی آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بارشیں ہوں تو ہم پانی چھوڑ دیں. ان کو اتنا نہیں پتا کہ بارشیں ہوں اور گلیشیئرز نہ پگھلیں تو اتنا پانی دریاؤں میں نہیں آئے گا. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر مطلب بارشیں ہوں اور کیچمنٹ ایریا میں بارشیں نہ ہوں، یعنی جہاں کا پانی دریا سندھ میں آ رہا ہے، دریا چناب میں آ رہا ہے، یا کسی بھی دریا میں آ رہا ہے، یا ایون ستلج اور بیاس میں آ رہا ہے، تو پھر وہ پرابلمیٹک ہوگا دوسرے ملک کے لیے، ایون انڈیا کے لیے بھی. لیکن اگر ان دریاؤں کے کیچمنٹ ایریا میں بارش نہیں ہو رہی تو بارش تو ادھر ادھر انڈیا میں پھیل رہی ہے، دہلی ڈوب جائے گا. اگر وہ کہیں سے نالے ندی نالوں سے پانی گھسیڑ کے دہلی کسی دریا میں ٹھوسنا چاہیں گے تو مطلب ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہو، لیکن میں نے تو کہیں نہیں سنا ہوا. بارکیف جو کیچمنٹ ایریا میں بارش نہیں ہو رہی، گلیشیئر کے ایریا میں بارش نہیں ہو رہی، وہ کوئی پرابلم نہیں ڈالے گی، چاہے وہ فلڈڈ ایریا کے ٹائم پر بھی چھوڑ دیں. انڈیا پانی چھوڑتا بھی رہا، 8 لاکھ کیوسک پانی تک آتا رہا دریائے چناب میں، اور دریائے سندھ بھی بڑا بفرا رہتا تھا ایک زمانے میں، لیکن اب تو یہ دریا بھی ٹھنڈے دریا ہو گئے ہیں. اور انڈیا جو ہے وہ جو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم بارشی سیزن میں جو ہے پانی چھوڑ دیں گے، یہ انڈیا کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو اس کو بتانا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت، لیکن بہرحال اب اس نے ٹریٹی کینسل کر دی ہے. لیکن جب ٹریٹی موجود تھی تب بھی انڈیا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پر پورے طور پر عمل نہیں کر رہا تھا انفارمیشن کے حوالے سے. اور خود انڈس واٹر ٹریٹی کے لوگ جو انہوں نے بعض انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ تقریباً 30 to 50% انفارمیشن بعض مہینوں سالوں میں آتی تھی کہ یہ کبھی 30% آ گئی، کبھی 50% آ گئی، کبھی 40% آ گئی، اور باقی انفارمیشن انڈین گورنمنٹ جو ہائڈ کر کے رکھتی تھی. تو ہم اس ماحول میں بھی زندہ رہیں اور بڑے اچھے سے زندہ رہیں. اور آپ یہ پڑھتے رہیں کہ انڈین گورنمنٹ کہ ہمارے ہاں بھی میڈیا بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ انڈیا نے اچانک پانی چھوڑ دیا ہے، انڈیا نے اس دریا میں پانی چھوڑ دیا، اس دریا میں پانی چھوڑ دیا، اور ہم نے اللہ کے فضل سے اور اپنی محنت سے ان تمام حالات پہ قابو کیا. ہاں 2011 میں فلڈ آیا، بھٹو دور میں فلڈ آیا، 1974 میں آیا، اس کے بعد بھی آیا، لیکن ہم ان تمام فلڈوں کی صورتحال سے نمٹتے رہے ہیں. اور یہ جو کہنا ہے کہ انڈین ایمبیسی کو انڈیا نے اپنی ایمبیسیز کو بریف کیا، انڈیا نے اپنے لوگوں کو بریف کیا، تو کیا بریف کیا؟ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ سب پہ بھاری ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت دنیا بھر پہ بھاری ہیں. وہ ہے نا ایک زرداری سب پہ بھاری تو ایک ٹرمپ سب پہ بھاری. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ان کی اسٹیٹمنٹ کو آدھا کوٹ کر رہا ہے انڈین میڈیا، ولاگرز اور خود جو ان کا میڈیا ہے وہ آدھے کو کوٹ کر رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن دوسری سانس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاکستان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور پھر تیسری سانس میں انہوں نے کہا کہ میں دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو جو ان کا سین میڈیا ہے، دانشمند قسم کا، جیسے TCH ایک چینل ہے تو دی کریڈیبل ہسٹری، تو وہ
پانڈے صاحب جو بڑی ایک لاجیکل گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کا انالیسس کیا ہے. اور انڈیا کا جو ایک بڑا میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اس خطے میں تو 1500 سال سے اسی طرح کے حالات ہیں، مطلب انڈیا پاکستان کشمیر کے تعلقات 1500 سال سے ایسے ہی ہیں. تو پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، یہ مطلب ٹرمپ پہ حملہ آور ہوئے ہیں ان کے کچھ لوگ. لیکن جو ٹی سی ایچ ہے اس نے بڑا صحیح انالیسس کیا. اس نے کہا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ پاکستان کی اور انڈیا کی ہسٹری کو سمجھتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ نریندر مودی صاحب 1200 سال پرانی جنگیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور 1200 سال پرانی ہسٹری پہ جاتے ہیں. اور ان کا ایک باقاعدہ اسٹیٹمنٹ تھا جب وہ دوسرا الیکشن جیتنے کے بعد بنارس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ماں گنگا مجھے بلا رہی ہے تو میں گنگا کے پاس آ گیا ہوں. ایک تو انڈیا میں ہر جو شے ہے وہ ماں ہے ان کی گاؤں بھی ماتا ہے، ان کی زمین بھی دھرتی ماتا ہے، ان کے لیے جو دریا ہیں وہ بھی ماتا ہیں، اور ہر چیز کی وہ پوجا شروع کر دیتے. کیونکہ انڈین مائتھولوجی بیسیکلی بیس کرتی ہے اس شے پہ جو ان کی مدد کرے یا جو ان کو نقصان پہنچائے. اب ان کی مدد جو ہے وہ دریا ان کی مدد کرتا ہے، پانی ہے، ایک زندگی ہے، تو انسان بھی جو ہے اس کا جسم کا بڑا حصہ پانی ہے. تو وہ ان کے ایک بیسک جو سمجھتے ہوئے وہ کہتے ہیں اچھا یہ تمہارے بڑے کام کا ہے تو یہ ہماری ماتا ہے. زمین پہ وہ رہ رہے ہیں تو زمین کو بھی انہوں نے ماتا بنا لیا اور بندے ماترم انہوں نے ہر ایک کو کہنا شروع کر دیا کہ زمین پکار رہی ہے. اب بھی ان کے نزدیک وہاں پہ بندے ماترم چل رہا ہے. اب جو مطلب اس مسئلے پہ انہوں نے نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا کو ساتھ لینے کی کوشش کی، انٹرنیشنل ایمبیسیز کو ساتھ لینے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے میں نے پھر یہ چیز کہوں گا کہ ایک ملک بھی ان کے ساتھ نہیں گیا. کیا آسٹریلیا جو آکس میں ان کے ساتھ ہے، انڈو پیسیفک میں ان کے ساتھ ہے، کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں جنگ ہو؟ انڈیا اپنے جنگی جنون کو جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک خاص چلا آ رہا ہے پرسیپشن کے سارے مسلمانوں کو مار دو 1925 سے، تو کیا وہ یہ چاہے گا کہ اس خطے میں جنگ ہو جہاں وہ انویسٹمنٹ کے خواب دیکھ رہا ہے؟ کیا برٹن یہ چاہے گا کہ اس خطے میں جنگ ہو جہاں وہ انویسٹمنٹ کے خواب دیکھ رہا ہے؟ کیا امریکہ یہ چاہے گا جہاں وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آئی فون جو چائنا میں پہلے بن رہے تھے وہ اب ان کی جو چیزیں ہیں وہ انڈیا میں بننا شروع ہوں اور وہ پہلے بیڑا غرق ہو جائے، اس کو بم پھٹنا شروع ہو جائے وہاں پہ؟ کوئی انٹرنیشنل انویسٹر سیف جگہ پہ نہیں جاتا اور کہتے ہیں پرندے اڑ جاتے ہیں، مطلب فارن انویسٹر جو ہیں پرندوں کی طرح اڑ جاتے ہیں. تو بڑی مطلب میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ کوئی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں جنگ ہو. باقی یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے، جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ انڈیا اور پاکستان سمجھداری کا مظاہرہ کریں، اور سمجھداری کا تو نہیں کہا انہوں نے کہا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں. تو ایکچولی تو وہ انڈیا کو کہہ رہے ہوں گے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرو، تو ہم تو ویسے ہی سمجھدار ہیں، ہماری طرف سے مظاہرے بڑے سمجھداری کے ہو رہے ہیں. انہوں نے ہمارے ایک وہاں انڈیا میں مطلب مقبوضہ کشمیر میں، جموں کشمیر میں ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ جس آدمی کو بھی ہم پاکستان کا پرچم دیکھیں گے تو ہم اس کو گولی مار دیں گے. تو اب کشمیری اور مسلمان آپ کو پتہ ہے بہت ذہین قوم ہے، مسلمان پیدائشی ذہین ہے، تو انہوں نے جو ان کی گائے ہے جو ان کی ماتا بھی ہے اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا پینٹ کر دیا. اب انہوں نے کہا جاؤ مار لو اپنی گو ماتا کو. اب یہ بھی مطلب ایک میم کی چیزیں بنی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، اور ہم اس کو بڑی لائٹلی لے رہے ہیں. میں نے بھی آپ کو کوئی 2-3 دن پہلے کسی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ، اور اب وہ مطلب بعض انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو لے رہے ہیں کہ انڈیا میں جہاں جنگی جنون ہے، انڈیا میں جہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ آدھے پاکستان کو تو 3 منٹ میں تباہ برباد کر دیں گے، مطلب یہ ان کا پرسیپشن ہے. لیکن ان کا بھی جو سمجھدار میڈیا ہے وہ یہ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی خود ایک مطلب اکاؤنٹ میں چل رہا ہے مختلف ان کے جو جرنیل ہیں ان کے حوالے سے کہ اگر آپ پاکستان کا دریائے سندھ بند کریں گے تو دریائے سندھ اوریجنیٹ تبت سے ہوتا ہے، تو چائنا کو رائٹ ہے کہ وہ تبت میں بٹن دبا دے. جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ بٹن دبا دیں گے ہم، تو وہی بٹن دبا دے گا، تبت سوکھ جائے گا. برہم پترا دریا کا پانی بھی لوگ مختلف ممالک روک سکتے ہیں، وہ بھی خشک ہو جائے گا. تو انڈیا جو ہے وہ وہاں کا جو سین میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ جو آئیڈیا یہ بکنے والا نہیں ہے. اچھا اگر وہ فرض کرے دریائے جیلم میں جیسے پانی چھوڑا تو دریائے جیلم کے پانی کو پاکستان بڑی آسانی کے ساتھ قابو کر سکتے ہیں. اگر آپ ریور کا ایک جو پیٹرن جب بنایا گیا تھا، یہ جو دریائے سندھ کا سے پانی کی سپلائی کا جال پنجاب کے لیے بنایا گیا تھا، جب 3 دریا ستلج، بیاس اور راوی انڈیا کو دیے گئے تھے، ان کا 80% پانی انڈیا کو دے دیا گیا تھا، تو اس میں یہ بات واضح طور پر تھی کہ مختلف دریاؤں کو ایک دوسرے میں ضم کیا پانی کو بھیجا جا سکتا تھا تاکہ مطلب جو دریاؤں میں پانی کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے. جیلم کا دریا پانی جو ہے وہ
اپنا چناب میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اور دریائے سندھ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. تو پاکستان کو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ خاص ہاں تھوڑے سے پیچ تک ایک پرابلم آ سکتا ہے جس کو بڑی آسانی کے ساتھ ریکور کیا جا سکتا ہے. تو مطلب پانی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اس سیزن میں چھوڑ لیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے لیے متبادل بندوبست ہمارے پاس موجود ہیں اور آرمی نے اور لوگوں نے بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ کریں, تیار ہیں. اچھا, پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے جو بنکرز ہیں وہ بنا لیے, میں بہت بڑی ہیوی انویسٹمنٹ گزشتہ 5-6 سال سے بارڈر ایریا پر ہو رہی تھی, اور اسی بارڈر ایریا میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے سائڈ پر جو انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ہم اپنا ایریا سیو کریں, کیونکہ ان کی پلاننگ تھی, نریندر مودی کی پلاننگ وار پہ یہ ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کبھی الیکشن اندر سے جنگ لڑیں اپنی قوم کے خلاف جو 14% مسلمان ہیں ان کے خلاف, کبھی وہ مسیح برادری پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں. تو مطلب ایک تو وہ یا تو وہ اپنے ملک کے اندر جنگ لڑتے ہیں یا اپنے ملک کے باہر جنگ لڑتے ہیں. تو یہ جو اسٹریٹجی یہ ہے کہ جنگ کہیں نہ کہیں ہوتی رہے, یہ مودی کی ہے. آپ دیکھیں گے منی پور کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور مودی صاحب کو بھی ٹائم نہیں ملا کہ وہاں جا سکیں. وہ بہار میں جا کے اسپیچز انگریزی میں کھڑکا کے آ جاتے ہیں, لیکن منی پور نہیں جاتے جہاں پہ سینکڑوں لوگ مر چکے ہوئے ہیں, سینکڑوں گرجا گھروں کو آگ لگائی جا چکی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, اور لوگ ہجومی قتل جو ہے وہ پوری انڈیا کی ایک پہچان بن چکا ہے. اب اگر آپ ہجومی قتل کے لفظ ٹائپ کریں گے تو سب سے پہلے انڈیا کا نام آئے گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ جیسے ہی ابھی میں نے کہہ دیا تو اب انڈیا کو پتہ لگ جائے گا اور وہ اس کو ڈیلیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے سوشل میڈیا سے. لیکن فی الوقت یہ سچویشن ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں ڈالیں گے, موب لنچنگ, تو سب سے پہلے انڈیا آ جائے گا موب لنچنگ میں. پہلے جب آپ ٹائپ کرتے ہیں ریپستان تو سب سے پہلے انڈیا آ جاتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ ریپ جو ہے انڈیا میں ہوتے ہیں. تو جہاں وہ اپنی اس کو قابو نہیں کر سکے, وہاں وہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لابیز ان کا ساتھ دیں. وہ وار کے مسئلے پہ کوئی ملک ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا جب یورپ اپنے یورپی یوکرین کے ساتھ نہیں کھڑا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ میں کرائمیا کے مسئلے پر, کیونکہ جس کا پر رشیا کا قبضہ ہے, ہم زیلنسکی کے ساتھ نہیں ہیں. اور جو اپنا یہ جان پوپ پال آنجہانی کے آخری رسومات میں جو بات چیت ہوئی ہے ان کے اپنا ٹرمپ کی اور زیلنسکی کی, اور بیچ میں ایک دو یورپی لیڈر بھی تھے, تو اس میں یہ واضح طور پر چیز سامنے آئی تھی کہ ٹرمپ اس چیز کے حق میں ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ زیلنسکی جو ہے وہ رشیا کا قبضہ کرائمیا پر ماننے پر تیار ہو گئے. اور زیلنسکی نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے, امریکہ بڑی اچھی پروپوزل چاہتا ہے, ہم اس میں بات چیت آگے بڑھی ہے, اور میں بھی کہ ہم کسی کنسٹرکٹیو مثبت نتیجے پر پہنچ جائیں. اور یورپی یونین جو جنگ چاہتا ہے اس نے اپنے خرچے تو بڑھا دیے میں. جنگ چاہنے سے مطلب کہ وہ ڈیفینسو وار چاہتا ہے, رشیا جو ہے وہاں پہ اگریسو وار چاہتا ہے. تو اگریسو وار سے مطلب کہ جتنا وہ قبضہ کر چکا ہے وہ چاہتا ہے کہ اتنا کافی ہے, باقی ہم اب آگے نہیں جائیں گے. اور یہی شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے. اب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کے آتے ہیں اپنے ریجن میں, اس سب کانٹیننٹ میں, انڈیا اور پاکستان میں. تو جو میں نے بتایا کہ انہوں نے پہلی تو اسٹیٹمنٹ یہ دی انڈیا دوست, دوسری اسٹیٹمنٹ دی پاکستان بھی بڑا اچھا دوست, اور تیسری اسٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہ یہ تو 1500 سال سے لڑائی جا رہی ہے. تو اب 1500 سال میں وہ کہاں پہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں 300 سال پرانی جو معاملات ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, اور وہ ہیں اورنگزیب کے والے سے. اور اورنگزیب بیچارے کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے, حالانکہ اورنگزیب کی جو قبر ہے وہ ان کے مونیومنٹس میں شامل ہے, اور اس کو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے ایک ہسٹورک سائٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے جس کو وہ ختم بھی نہیں کر سکتے. تو جو اورنگزیب صاحب ہیں مرحوم ہیں, ان کو تو مطلب ایک حاصل ہے باقاعدہ مہاراشٹرا میں, ان کو سپورٹ حاصل ہے کہ ان کی قبر کو ڈسمینٹل نہیں کیا جا سکتا, توڑا نہیں جا سکتا, گرایا نہیں جا سکتا, شہید نہیں کیا جا سکتا. اور وہاں یہ چل رہی ہے, جو اورنگزیب صاحب ہیں مرحوم ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ بیانات آ رہے ہیں کہ میرے دور میں تو انڈین اکانومی برٹش اکانومی سے حاوی تھی, اور میں نے ہی انڈیا کو اتنا اکنامیکلی وائبل اور پرومیننٹ بنا دیا تھا کہ جو اپنا برٹن جیسے ملک کو یہ سونے کی چڑیا نظر آ رہی تھی, اور برٹن جیسا ملک یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہاں پہ آؤں اور ان کے ساتھ ٹریڈ کروں. اور اورنگزیب نے ساتھ ہی اپنے جو عالم بالا سے ان کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا, مطلب ایسے ہی جو ان کی طرف سے لوگوں نے بنایا, وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں ہی انڈیا کی جو سرحدیں تھیں وہ سرحدیں جس کو انڈیا اس وقت کلیم کرتا ہے, اور میجارٹی جو ایریا ہے وہ انہوں نے ایکوائر کیا تھا اپنے دور میں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے سرکاری خزانہ سے 1 روپیہ نہیں لیا. نریندر مودی صاحب تو سرکاری خزانے سے 10 لاکھ روپے کی ٹوپی پہن لیتے ہیں, 50 لاکھ کا سوٹ پہنتے ہیں, کروڑ روپے کا ان کے کپڑوں کے بارے میں بیان آتا ہے. ایک سوٹ جو وہ پہن کے گئے تھے بلیک کلر کا جس میں وائٹ لائننگ تھی,
اور لائننگ میں چھوٹی چھوٹی، جیسے یہ میری لائنیں، میری تو بڑی سستی سی لائنیں، تو انہوں نے بڑا یوں کر کے دیکھا ہوا تھا کہ یہ مودی مودی لکھا ہوا ہے، یعنی ہر لائن میں مودی مودی تھا. تو اب کتنے پیسے خرچ ہو گئے ہوں گے مودی لکھنے پہ. تو اگر ہم کمپیریزن کریں اورنگ زیب کا اور نریندر مودی کا، تو اورنگ زیب اپنی حکومت کو اپنے گھر کے جو خرچے تھے وہ چلا رہے تھے، اپنے قرآن پاک کے نسخے لکھ کر، جو اس وقت بھی دنیا کی لائبریریوں میں موجود ہیں اور اس وقت بھی ان کی ایک اپنی الگ حیثیت ہے. لیکن نریندر مودی صاحب سرکاری خزانے کا فل استحصال کر رہے ہیں غریبوں کا، اور فل خرچہ کر رہے ہیں. ایک ایک دورہ ان کا جو ہے وہ کئی کروڑ میں ہوتا ہے، جس کے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اورنگ زیب کی تو کوئی سیکیورٹی بھی نہیں تھی، وہ تو سریعام کھلے پھرتے تھے. ان کی تو سیکیورٹی اتنی ہے کہ اگر کہیں گاڑی اسٹیک اپ ہو جائے تو الزامات لگنا شروع ہوئے تھے کہ فلانا چیف منسٹر یا فلانا طبقہ ان کو قتل کروانا چاہتا ہے. جیسا کہ ان کے ساتھ ایک دفعہ اپنا یہ اس میں جہاں پہ اپنا اس کی حکومت تھی عام آدمی پارٹی کی، تو ان کی گاڑی اسٹیک اپ ہو گئی ایک برج پر کسی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے عام آدمی پارٹی مروانا چاہ رہی ہے، مجھے کانگریس قتل کروانا چاہ رہی ہے، عام آدمی پارٹی کا الائنس کانگریس کے ساتھ ہے. تو ایک تانے بانے بڑے لمبے چوڑے بنا دیتے ہیں. تو اورنگ زیب کی تو ہسٹری میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ اس نے کسی کو. اور پھر ایک چیز جس پر ایک ممبر لوک سبھا پر قاتلانہ حملہ ہو گیا اور اسی پہ پرچہ درج ہو گیا. قاتلانہ حملہ جس ممبر پر ہوا اسی پہ پرچہ ہو گیا. یہ جوڈیشل سسٹم ہے انڈیا کا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسی بحث کو لے کر یہ بیان جاری کیا کہ یہ جو شیوا جی مہاراج ہیں، جن کو مہاراج کہتے ہیں، پتہ نہیں مہاراج تھے کہ نہیں تھے یا کیا تھے، تو انڈیا نے ایسے لفظ استعمال کیے میں اپنے ہر آدمی کو، چاہے وہ شکست خوردہ، اس کو مہاراج، راجہ مہاراجہ بنا دیتے ہیں. مہاراجہ بھی بنا دیتے ہیں، مہاتما بھی بنا دیتے ہیں، بڑی روح. تو یہ جو شیوا جی تھے، ان کی جو فیملی ہے، اولادیں ہیں، وہ اورنگ زیب کی قبر پہ جاتی رہی ہیں اور وہاں پہ وہ چڑھاوے بھی چڑھاتی رہی ہیں. وہاں پہ وہ اپنی پتہ نہیں کیا پڑھتی ہوں گی، لیکن بہرحال جاتی رہی ہیں. اور خود شیوا جی جو ہیں وہ ان کی ملازمت بھی کرتے رہے اورنگ زیب کی. تو یہ ان کا ایک ہسٹری ہے کہ جو ان کے بزدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ہیرو بنا دیتے ہیں. اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے، ہمارے پاس ہسٹورین ہے نہیں. اور ہمارے پاس جو 2-4 ہسٹورین ہیں وہ بھی میں ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ وہ بھی یا تو ویسٹ سے ڈیٹا لیتے ہیں یا پھر ان انڈینس اپنا ہسٹورین سے ڈیٹا لیتے ہیں جنہوں نے ساری ہسٹری کو مسخ کیا ہوا ہے، اور یا جو انگریزوں کے لکھے ہوئے گیزیٹیئرز ہیں ان سے ڈیٹا لیتے ہیں. باقی انہوں نے خود کہیں اسپاٹ پہ جا کے ریسرچ نہیں کی. جیسے برکلے کہہ رہا ہوں، یہ جو ترشکیں ہیں امریکی یونیورسٹی کی، وہ اپنا انڈیا جا کے ریسرچ کرتی رہی ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کی شہادت کی بات، اب مندر گرانے کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ غلط ہیں. اور چند 100 ان کے ڈیٹے کے مطابق چند 100 کے قریب مندر جو ہیں وہ گرے ہوں گے. باقی جو ہیں وہ تو کون سے ایسے میٹیریل سے بنے ہوئے تھے جو گر گئے ہوں گے، اور ان کا کہیں ہسٹری میں نہیں ملتا. اور اتنے مندر انڈیا میں کبھی بنے بھی نہیں جتنے انڈیا اب تک گرا چکا ہے. جیسے ابھی میں نے جو ذکر کیا، ایک ولاگر نے کہا کہ 46 لاکھ لوگ جو ہیں نا وہ مار دیے اورنگ زیب نے. وہ کہیں ایک یورپی یا امریکی مبصر تھا، اس نے کہیں لکھا کہ اورنگ زیب کے دور میں 1 لاکھ لوگ جو ہیں نا وہ 20 سال تک ہر سال مرتے رہے ہیں. اب پتہ نہیں یہ ڈیٹا کا اس کی کوئی گراؤنڈ تو اس کی نہیں تھی. اور پھر اس نے 20 لاکھ اپنے پاس سے ایڈ کر کے 4.6 ملین کر دیا، اور یہ بلین میں میڈیا لے کے ہوا میں اڑتا رہا. تو اس ریفرنس میں ٹرمپ نے یہ بات کی کہ یہ جو اپنا وار ہے، باتیں ہیں، یہ تو 1500 سال سے اس طرح سے چل رہی ہیں اور یہ ان کی کوئی ہے نہیں. اور اس کو آگے لے کے جو انڈیا کے سوشل میڈیا ہے، جس پہ ابھی نیوز لانڈری نے پروگرام کیا کہ وی وانٹ وار، ہم نے 2 لفظوں میں اس پہ کل بھی بات کی تھی، وہ وار ارنب گوسوانی ہیں یا امیش ہیں یا اور ان کے جن کو وہاں پہ ویمن کہا جاتا ہے تو نام تو ان کا کچھ اور ہی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو چترا ترپاٹھی ہیں جن کو بڑی مار پڑ گئی. ابھی وہ مقبوضہ جموں کشمیر گئیں تو ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ تو اینٹی مسلم ہیں، اینٹی اپنا کشمیری ہیں، تو آپ یہاں کیا لینے آ گئی ہیں. تو یہ ہوائی قلعے بناتے ہیں ارنب گوسوانی ٹائپ لوگ جو ہیں، اور پھر یہ انہی ہوائی قلعوں پہ خود ہی سیرے میرے کرتے رہتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو، قوم کو. اور ان کے پیچھے جو ایک برین کام کر رہا ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ نریندر مودی سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے وہ ان کے امت شاہ ہیں، جو باقاعدہ گجرات رائٹ کے ایک قاتلوں کی فہرست میں شامل تھے، لیکن جن کے پاس ان کا مقدمہ تھا وہی مر گیا.
تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا یہ کہتا ہے کہ 15 جو اپنا ہیں کشمیری وہ اس میں ملوث ہیں، اور باقی تو بقول ان کے پاکستان سے آئے تھے. اب جب آئے تھے تب تو ان کو بتا کچھ نہیں سکے، اب وہ پرانی کوئی کھچڑی پکا رہے ہیں بیٹھے پہ. تو ان کا یہ اچھا، اس کے بارے میں کل بھی میں نے بات کی تھی، میں آج پھر کروں گا کہ ایک آدمی جو اس کے بارے میں یہ انویسٹیگیشن آ رہی ہے کہ وہ انڈین جو فورسز ہیں انہی کا ملازم ہے، اور انڈیا میں ان کے بیٹھے ہوئے جگہ پہ تصویریں بھی مارکیٹ میں آئی ہیں. مارکیٹ مینس سوشل میڈیا پر. تو جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک ہے جس کا نام انیل ہے، جو بالکل رائٹ سائڈ پر ہے اور چھوٹی داڑھی ہے، پتلا سا ہے. تو یہ آدمی مطلب انڈین فورس کا ہے. انڈین پہلے بھی جیسے کلبھوشن کو بھیجا تھا، یہ بھی وہاں کا کوئی نائب کلبھوشن ہوگا تو جس کا نام تو ظاہر انیل ہے، لیکن اس کے کام وہی ہیں جو کلبھوشن کے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اوور گراؤنڈ جو ہیں وہ تقریباً 15 ہیں اور 10 کے گھر گرا دیے میں. اچھا، اب انڈیا کی اگر آپ سائنس کو پڑھیں، اس پر ہم کسی وقت بعد میں پروگرام کریں گے. ان کی ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں نے اتنے انڈین آرمی یا فورسز کے یا CRPF کے بندے مار دیے، اور مرنے والے مسلمان ہوتے ہیں یا سکھ ہوتے ہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ یہ ٹیررسٹ کشمیر مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر پھر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو مارتے ہیں. اور جب وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں پھر ان مسلمانوں کے جواب میں انڈین فورسز کچھ اور مسلمانوں کو مار دیتی ہے، اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ٹیررسٹ مار دیے جنہوں نے کشمیر میں، جموں اور کشمیر میں ہماری فورسز کو مارا تھا. یعنی ڈبل گیم اس طرح کی چل رہی ہے کہ پہلے انڈین فورسز کے لوگ اپنی ہی فورسز کے مسلمانوں کو مارتے ہیں، پھر یا ہندوؤں کو مارتے ہیں، پھر وہ اپنی ہی جو ان کی فورسز ہیں وہ مار دیتے ہیں کچھ اور شریف شہریوں کو. اب یہ جو 10 لوگ جن کے گھر مسمار کیے گئے ہیں، یہ بھی وہاں کے شریف ہی لوگ ہیں جن کو ملوث کیا اور کہہ دیا کہ جی اس کا رشتہ دار ہے، اس کا رشتہ دار ہے. اور انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں رشتہ داری کی بیس پہ بھی کرائم کا تعین کیا جاتا ہے، ورنہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوتا کہ اگر میں کسی کا رشتہ دار ہوں تو میں بھی کرمنل ہوں، اور اگر آپ کسی کے رشتہ دار ہیں تو آپ کے کرمنل ہیں. صرف انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جس میں رشتہ داری کی بیس پہ کرائم کیا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے. انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایک آدمی جب اس کا نام پولیس کی کسی فائل میں آ جائے اور وہ عدالت سے رہا بھی ہو جائے کہ اس پہ مقدمہ جھوٹا تھا، تو وہ دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے. 2-3 سال کے اندر اسی آدمی کو کسی اور کیس میں دوبارہ دھر لیا جاتا ہے. اور انڈیا ہی دنیا کا واحد ملک ہے جہاں UAPA کے مقدمے جو ہیں وہ 90% کوئی ٹیکنیکل ایویڈنس نہیں ہوتا، کوئی تفتیش نہیں ہوتی، صرف اقبالی بیانات کے بیسس پہ ہوتے ہیں. اور یہ بھی واحد ملک ہے دنیا کا جہاں اقبالی بیان بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی انک سے ایک ہی سیاسے لکھے ہوتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا کا اس وقت جو ممالک ہیں ان کا پرسیپشن یہ ہے کہ اگر عدالت نے کہہ دیا، عدالت چاہے جیسی بھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، یا RSS کی ہے، راجیہ سبھا کی ہے، تو بس عدالت نے کہہ دیا ہے. تو وہ عدالت نے جو کہہ دیا تو وہ کہتے بس عدالت نے کہہ دیا تو ہم اس کو مان لیتے ہیں. عدالت بہت سے معاملات میں کچھ کہتی بھی نہیں ہے. جیسے ایک سابق چیف جسٹس جب آکسفورڈ گئے انڈیا کے تو ان سے سوال ہوا کہ آپ نے تو سیکشن 122A ایڈ کیا ہوا ہے جو ہمنی مطلب ہماری بزرگوں نے شامل کروایا تھا آپ لوگوں کو پکڑنے کے لیے، تو آپ اس کو ہٹاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے آ کے بڑی نعرے بازی کی لیکن سسپینڈ نہیں ہوا. اب بھی انڈیا میں اسی طرح کی صورتحال ہے. انڈیا میں زبردست نفرت پیدا ہو گئی ہے مسلمانوں کے خلاف، زبردست نفرت پیدا کی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیریوں کے خلاف. اور پریکٹیکلی جب آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں، میں اب اس نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جب انڈیا کشمیریوں کا بائیکاٹ کر رہا ہے، کشمیر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، کشمیری کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا ہے، تو پھر وہاں پہ استصواب رائے کیوں نہیں کرا دیتا؟ مطلب وہ ایک ایسی قوم کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہے جس کو وہ ٹیررسٹ سمجھتا ہے، جس کو وہ ساری کی سارے ان کو وہ دہشت گرد سمجھتا ہے، تو ان کو وہ الگ بلاک بنا کے انڈیپینڈنٹ کر دے. جب حیدرآباد دکن یہ مسلمانوں کے ایریا تھے تو یہاں پہ آپریشن پولو کر کے ان سب کو محاصرہ کر کے اور ان کی سپلائی لائن بند کر کے فوڈ کاٹ کر ان کو زبردستی گھروں کو مسمار کر کے 50,000 گھر اس وقت نیست و نابود کیے گئے. یہ انڈیا کی پوری ہسٹری ہے. تو اب وہ کس طریقے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کو اپنے ساتھ رکھیں؟ ایک ایسے حصے کو وہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سارے دہشت گرد ہیں؟ ان کا ایک میڈیا، مین اسٹریم میڈیا مسلسل یہ بک کر رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جائیدادوں پہ مین اسٹریم میڈیا کے جو مالکان ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں. عیاشی ایسے کر رہے ہیں کہ جو ان کے مکیش امبانی صاحب ہیں، جن کی کہا جاتا ہے کہ 18 چینل ہیں جن میں زیادہ انویسٹمنٹ ہے، اور تھوڑی بہت جیسے 1% آدھی % کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ 36 کے قریب چینلز ہیں جس میں ہے. اب مکیش امبانی جو ہیں
انہوں نے $2.5 ملین میں ایک پلاٹ لیا جو وقف کا تھا، اور یہ پلاٹ ان سے چھینا جا رہا تھا کیونکہ گورنمنٹ نے یہ عدالتوں میں کہہ دیا ہوا تھا کہ یہ وقف کا پلاٹ ہے، اور جو ڈیٹا سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللیگلی فروخت کیا گیا ہے، کیونکہ اللیگلی انہوں نے ایکوائر فروخت حاصل کر لیا ہے، کہ اس کی اصل قیمت تھی $18 ملین۔ تو مودی صاحب جو فرماتے ہیں کہ جی ہم بڑی یہاں سے پراپرٹی سے پیسے جنریٹ کریں گے اور مسلمانوں پہ خرچ کریں گے، تو بھائی مکیش امبانی کا لے لینا مکان جس میں وہ کوٹھی میں بنا کے بیٹھے ہوئے، اور جو وہ انہوں نے $18 ملین کی پراپرٹی $5.5 ملین میں پرچیز کر لی، اور اب اس کو چھین لیں، گرا دیں اس بلڈنگ کو یا نہ گرائیں، وہاں پہ مسلمانوں کو آباد کر دیں ان کے گھر میں، کیونکہ بیسیکلی تو پراپرٹی مسلمانوں کی ہے، اور مودی صاحب کے بقول وہ مسلمانوں کے لیے بڑا اچھا سوچتے ہیں۔ اس لیے میں یہ اب آتا ہوں پھر میں واپس ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی طرف جو بڑا گہرا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تنازع جو ہے یہ چونکہ مودی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 1200 سال پرانا ہے، 1500 سال پرانا ہے، جس پہ خود جو انڈیا کے ماہرین ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں 1500 سال پہلے کا کہاں سے تنازع نکال کے لیں مودی صاحب۔ تو جب اس پہ وہ آئے تھے تو اب میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، کہیں جائیے گا نہیں، ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، ہم واپس آ گئے، آپ بھی آگے ہوں گے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا کو انٹرنیشنلی سپورٹ نہیں ملی، اس لیے وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا تل ملایا ہوا ہے، اور خاص طور پر ان کا جو ڈیجیٹل الیکٹرانک میڈیا ہے مختلف ممالک کا، اس نے تو ان کو بالکل ہی گھاس نہیں ڈالی، اور اس نے ان کے جو کہتے ہیں نا کہ آئیڈیا سیل کریں تو وہ اپنا آئیڈیا سیل کرنے میں اتنی ہیوج پروپیگنڈے کے باوجود انڈیا ناکام رہا، اور پاکستان کو بیچ میں جو گھسیڑنے کے لیے اس میں وہ بالکل ہی ناکام رہا۔ اب میں آپ کو کچھ انسیڈنٹس پڑھ کے سناتا ہوں کہ انڈیا کو کہاں کہاں شکست ہوئی انٹرنیشنل میڈیا میں۔ یہ ہے دی نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ جی ایٹ لیسٹ 24 ٹورسٹ گن ڈاؤن بائی ملیٹنٹس ان کشمیر۔ اچھا، اب اس پر جو انڈیا کی باقاعدہ ہاؤس کی فارن افیئرس کمیٹی ہے میجورٹی کی، یعنی جنتا پارٹی کی ہوگی، اس نے لکھا ہے نیو یارک ٹائمز وی فکسڈ اٹ فار یو. This was a terrorist attack, plain and simple, whether it is India or Israel. When it comes to terrorism, the New York Times is removed from the reality. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہو چاہے انڈیا ہو، تو جب بھی کوئی ٹیررزم کی بات ہوتی ہے تو نیو یارک ٹائمز کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار لیتا ہے. تو اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نریندر مودی آف انڈیا called the shooting the worst against the civilians in the region for years, a terror attack, and وہ to bring the perpetrators to justice. اچھا، یہ نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا نا، کیونکہ غصے میں زیادہ ہیں یہ خاتون جو ہیں، تو خاتون کا نام تو مجھے نہیں معلوم. ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوز میسیکرڈ بائی اسلامسٹ ان کشمیر ان پاکستان بیکڈ اٹیک. اب اس عورت سے یا اس جیسے اور بہت سے جو جن کو انڈیا کا جو کچھ میڈیا وہ لپڑ جھنڈیس کہتا ہے، تو پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، مجھے تو نہیں معلوم، تو وہ بھی کہتا ہے ان کو. تو یہ جو لپڑ جھنڈیس ہیں انڈیا کے جو لکھ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ٹرین میں ان کا ایک آدمی تھا سپاہی جس نے ٹرین میں 4 مسلمانوں کو گولی مار دی، اور ایک اس ہندو کو بھی گولی مار دی جو اس کو مسلمان جو گولیاں چلانے سے روک رہا تھا، جو ان کا باس تھا. تو ہم نے تو کبھی نہیں لکھا کہ ہندو ٹیررزم، ہم نے تو کبھی نہیں لکھا کہ ہندو ٹیررسٹ، ہم نے کبھی نہیں لکھا کہ جی فلانا مذہبی ٹیررسٹ. اور خود جو ویسٹرن میڈیا بھی ہے وہ بھی اس کا جو کسی حد تک ایک حصہ ہے وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ ٹیررزم کو جو ہے وہ کسی مذہب سے جوڑنا ٹھیک نہیں ہے. اور چائنا نے بھی جو کہا ہے، جس کے بارے میں انڈیا کا یہ کسی طرح کا لپڑ جھنڈیس کہتا ہے کہ اپنا چائنا نے پاکستان کو کہا کہ بس، حالانکہ چائنا نے کہا کہ ریسٹرین شو کریں، اور یہ انڈیا کے بارے میں پاکستان کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ انڈین میڈیا اس چیز کو اون کرتا ہے کہ جو چائنا کے لیٹسٹ وار ویپنز ہیں وہ ہمارے ہاں پہنچ چکے ہیں، اور ہم نے سوات اور اسکردو کی جو اپنا ایسے اڈے تھے جہاں پہ مطلب ہم نے کسی زمانے میں سمجھ لیں کہ کم یوز میں تھے، وہ اب زیادہ یوز میں لے آئیں. وہاں پہ ہماری اب جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہ پورے طریقے سے انڈیا کو نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے انڈیا فکر نہیں کرے. اچھا، یہ ایک اور بی بی سی پہ بھی انہوں نے بڑا حملہ کیا اسی خاتون صاحبہ نے. بی بی سی نے یہ لکھا ہے کہ شاک اینڈ اینگر آفٹر گن مین کل مور دین 20 ٹورسٹ ان کشمیر. اب ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں انہوں نے گن مین کا لفظ استعمال کیا، ان کو تو چاہیے تھا یہ تو دہشت گرد ہے. اچھا، جو ایسوسیٹڈ پریس ہے اس نے بھی لکھا کہ یہ ملیٹنٹس کل ایٹ لیسٹ 26 ٹورسٹ ایٹ ریزورٹ ان انڈین کنٹرول کشمیر. اب ان کو ایک تو تکلیف یہ تھی کہ انہوں نے لکھ دیا انڈین کنٹرول کشمیر،
اور پھر دوسری تکلیف یہ تھی کہ یہ کیوں نہیں لکھا ہے اس کو ٹیررسٹ. تو انڈین میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا پر حملہ آور ہوا ہوا ہے اور انٹرنیشنل اداروں پہ حملہ آور ہوا ہوا ہے. اور میرے خیال میں بھی 2-4-6 دن بعد جو ہے نا وہ مختلف طرح کی گورنمنٹس ہیں ان پہ بھی حملہ آور ہوگا, کیونکہ ان کے کچھ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ ٹرمپ پر پہلے سے حملہ بول چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ ہے اس نے کیوں مطلب پاکستان اور انڈیا کو بیلنس کیا ہے, اور کیوں یہ کہا ہے کہ یہ 1500 سال سے, حالانکہ یہ تو پاکستان جو ہے وہ 1947 میں بنا اور یہ سارا معاملہ تو 1947 سے. اچھا, اب انڈیا میں جو چینل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس نے پروب کو ٹیک اوور کر لیا ہے, اور لوکل ٹیرر کے جو بقول ان کے ایجنٹ ہیں ان کے نام, تصویریں, یہ وہ جو پھر انہوں نے نام بڑے بڑے خوفناک استعمال کرتے ہیں کہ پہلگام بچر, ٹیررسٹ ہومز. اچھا, وہ ان کے ہوم ہی نہیں تھے, جو لوگ ہیں وہ کہاں پہ رہتے ہیں, کیا ہیں, ابھی تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے. ابھی تو وہ غیبی انسان ہے, جو ایچ اے ویلز نے ایک ناول لکھا تھا اس کے مطابق ابھی ان کا کچھ نہیں پتہ کہ وہ کون لوگ ہیں. جن کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو وہ بچر قرار دے رہے ہیں, اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے عزیز رشتہ دار ان کے گھر گرا رہے ہیں کہ یہ اوور گراؤنڈ ورکرز ہیں, یعنی یہ وہ ورکر ہیں جو آپ اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں جب کسی طرح کا حملہ کرنا ہو. این آئی اے کو جو ہے وہ پروب دی گئی ہے. این آئی اے بڑا انڈیا کا جو کہتے ہیں نا کہ بڑا ایفیشینٹ ادارہ سمجھا جاتا ہے, لیکن یہ اتنا ہی ایفیشینٹ ہے کہ اس نے اب تک جتنی بھی انکوائریز کی ہیں ان میں سے صرف 3% کو کورٹ میں جو ہے وہ ثابت کیا جا سکا ہے. اور ان کی جو بہت سی انکوائریز ہیں وہ اس لیے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ این آئی اے کے کیسز میں ایسی دفعہ شامل ہوں گی جس میں ضمانت نہیں ہوتی. تو اب ان کیسوں کا کیا کرے جن کے ضمانت نہیں ہوتی. تو بہرکیف جو انڈیا ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے, اور اس نے مطلب اس کو این آئی اے کو دے دیا. اس کو پتہ ہے کہ یہ 2-4 سال چلے گی. این آئی اے دیکھیں نا 2008 میں بم بلاسٹ ہوا تھا جس کو میل گاؤں یا مالی گاؤں جو بھی کہتے ہیں, جس میں پرگیا تھاٹر جو انجوائے کرتی رہیں, پہلے وہ بیماری کے نام پر چھٹ گئیں, پھر وہ ایم پی اے الیکٹ ہو گئی, لوک سبھا کی ممبر الیکٹ ہو گئی, بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہیں, اور ابھی بھی اب ان کا فیصلہ محفوظ ہے 2 ہفتوں سے. اور یہ وہی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جو فیصلہ سنا نہیں پا رہی, جس میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ سنا دے کہ یہ پرگیا ٹھاکر جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے. اچھا, پھر اور جو ان کے نیوز پیپرز ہیں ان پر بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ 24 ٹورسٹ گن ڈاؤن بائی دا ملیٹنٹس ان کشمیر. اس پر بھی یہی کافی گرم ہوئی ہوئی ہیں خاتون جو ہیں, غصہ چڑھا ہوا ہے ان کو. تو مطلب انڈیا جو ہے وہ کسی بھی چیز کو کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کرنا چاہتا ہے جس سے دنیا بھر کو یہ معلوم ہو کہ کوئی پتہ نہیں مطلب کس طرح کی سچویشن جو ہے وہ انڈیا میں اپنا ڈیولپ ہو گئی ہے. اور انہوں نے سفیروں کو بھی یہی کہا ہوگا کہ جی یہ جو معاملات ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں پاکستان ملوث ہے, کوئی ایک فیک قسم کی کہانی ان کو سنائی ہوگی, لیکن اب انڈیا کا یہ آئیڈیا بکنے والا ہے نہیں. اچھا, بہت انڈیا پہ بات ہوگی, اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں ایران. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں جو ایران کی بندرگاہ ہے اس پر ایک ٹینکر کو میں آگ لگی, اور اب بندرگاہ میں کافی ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ فاسفورس کے کچھ ایسے کیمیکلز تھے جو بقول انٹرنیشنل میڈیا کے وہ موجود تھے. سارا انٹرنیشنل میڈیا تو چونکہ اسرائیل کے تسلط میں, تو بقول اسرائیلی میڈیا کے اس فاسفورس کے کچھ ایسے اور کیمیکلز موجود تھے جو نیوکلیئر ویپنز کے بنانے میں کام آ سکتے ہیں, اور اس لیے بقول ان کے جو آگ ہے وہ رک نہیں رہی. اس آگ میں کوئی 40 کے قریب لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, اور تقریباً کوئی 1000 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہیں. اور اب سنا یہ کہ رشیا نے اپنے جہاز بھیج دیے ہیں اس آگ کو بجھانے کے لیے, اور خیال ہے کہ یہ آگ بجھ جائے گی. لیکن جو ایرانی حکام ہیں انہوں نے ان کے ذریعے سے جو ان کے ایرانی میڈیا نے لکھا ہے وہ یہ لکھنا شروع کیا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیلی ہاتھ ہے, اور یہ اسی طرح سے جیسے اسرائیل پہلے بھی اس طرح کے ڈیجیٹل یا تو اٹیک ہوا ہے یا اور کسی طرح کا ہوا, یا کوئی بندے خرید لیے ہوں گے. کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسرائیلی ایجنٹ ہیں, موساد کے ایجنٹ, وہ ایران کی جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کے دورے بھی کر چکے ہوئے. یہ خود ان کے اپنے میڈیا نے چھاپا ہوا ہے انہی دنوں میں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کے دورے کر چکے ہوئے, جب وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہی پرچیز کر سکتے ہیں. جیسے جو ایک حماس کے لیڈر ہیں ان کو جب نشانہ بنایا کو تو ظاہری بات ہے کسی کو پرچیز کیا گیا تھا, جس سے ان کو ایگزیکٹ لوکیشنز کا پتہ چلا. جب اس طرح کی ہائی ٹیک اور ہائی پروفائل قسم کے حملے جو اسرائیل کرتا رہتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پیجر اور اس طرح کی وار اس نے کی حماس کے خلاف, اور پہلے انہوں نے واکی ٹاکی
17 اپریل کو انہوں نے پیجر سے حملہ کیا، پیجر پھاڑے، اور 18 اپریل کو انہوں نے واکی ٹاکی اٹیک کیا، اور ان دونوں کو برباد کرنے کے لیے وہ کام کر رہے تھے کافی عرصے سے. مطلب یہ کوئی 2005-6 سے وہ واکی ٹاکی کو کیسے برباد کرنا ہے اور اس کو کیسے تباہ کرنا ہے پیجرز کو، اس میں بھی کوئی کئی درجن جو ہے نا وہ بقول ان کے حماس کے لوگ ہلاک ہوئے، عام لوگ بھی ہوں گے، کیونکہ پیجر تو بڑی کامن چیز ہے. واکی ٹاکی البتہ شاید ایسی ہو سکتی ہے کہ جو وہ لوگ استعمال کرتے ہوں جو جنگی یا دفاعی مقاصد رکھتے ہوں. اب سوال یہ پیدا تو ہوتا ہے کہ ان کو ایسی ایگزیکٹ انفارمیشن دی کس نے؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس کمپنی نے پیجر بنائے اس نے انفارمیشن دی، اور اس نے شاید یہ بھی اسرائیل کے دماغ میں ڈال دیا کہ ان پیجروں کا جو کنٹرول ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے. اور خود ابھی حال ہی میں جو اسرائیلی میڈیا اس نے یہ لکھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ایران کے ہاتھ میں ہے، اور اس وجہ سے جو اسرائیل کو ان پیجرز کو اڑانا پڑ گیا. اس پہ بہرحال یہ جو مختلف طرح کے بندرگاہوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، یہ جو سائبر حملے ہو رہے ہیں، ان کی باقاعدہ انکوائری کے لیے کوئی انٹرنیشنل ایجنسی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہ روکے گئے تو اس کے لیے تو پھر وار کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کوئی اپنے گھر بیٹھے بیٹھے پیگاسس کے ذریعے سے جاسوسی شروع کر دے گا، گھر بیٹھے بیٹھے پیگاسس کے ذریعے سے فیک جو چیزیں وہ کسی کے کمپیوٹر میں موبائل میں انسٹال کر دے گا، اور پھر ان کے ذریعے سے وہ یہ چاہے گا کہ ان کو ٹیررسٹ یا کوئی ڈکلیئر کر دے. جیسا کہ انڈیا کے اندر ایک مقدمہ چل رہا ہے جس میں ایک کرسچن جو ہیں جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ تھے اور تھوڑا سا وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، اور انڈیا کے نزدیک تو جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو اس سرکل سے باہر ہیں وہ ساری کی ساری ٹیررسٹ ہیں، تو ان کو بھی ٹیررزم میں اندر دے دیا. یہ تو پھر بعد میں جو فرینزک آڈٹ ویسٹرن نے کیا، انہوں نے کہا کہ یہ پیگاسس کے ذریعے سے ان کے کمپیوٹر میں چیزیں انسٹال کی گئیں. تو ایسی چیزیں کسی اور کی چیز میں بھی انسٹال کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ جو پیجر اور وہ واکی ٹاکی پھاڑے گئے، تو پیجر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیجر کا جو بلاسٹ ہوئے وہ ایکچولی جو ان کمپنیوں نے یہ پیجر بنائے انہوں نے ہی اس میں کچھ چیزیں اپنا رکھی، اور اسی کا سارا ڈیٹا انہوں نے اسرائیل کو دے دیا. تو اس نے بڑے مزے سے جب بھی ٹائم آیا تو ان کو پھاڑ دیا. اب ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے امریکہ کا کہ جو اس کے جو ٹیرف وار ہے وہ کس نتیجے پہ پہنچی ہے، اور اس کو کیا امید ہے کہ وہ کس نتیجے پہ پہنچے گی. ابھی ایک بڑا سروے آیا ہے حال ہی میں کہ جس سروے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ٹیرف وار میں چائنا جیت گیا ہے، اور چائنا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 30% بڑھ گئی ہے. حیرت انگیز طور پہ 30% اس کی بڑھ گئی ہے، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے کیونکہ مارکیٹیں چینج ہو گئی ہیں. تو چائنا متبادل منڈیاں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا. جبکہ جو امریکہ کا میڈیا انہوں نے ٹرمپ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ٹرمپ نے 6 محاذ کھولے تھے، 6 محاذوں پہ جنگ چھیڑی تھی اور وہ 6 کے 6 محاذوں پر جنگ ہار رہے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ٹرمپ اس وقت اپنی پاپولیرٹی میں سروے میں نچلی ترین سطح پر ہیں، مطلب 80 سال میں کہ کوئی پریزیڈنٹ اتنا ان پاپولر نہیں ہوا. 53% لوگوں نے ان کی پالیسیوں کی نیگیشن کی ہے. لیکن یہ مطلب سروے ایسے ہی ہوتے ہیں، بعد میں کبھی سچے ثابت نہیں ہوتے. امریکہ میں بھی نہیں ہوتے، بہت سے سروے سچے ثابت نہیں ہوتے. کئی الیکشنوں میں ان سرووں کو شکست ہو چکی ہوئی ہے. تو انہی موضوعات کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہم کل پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی کچھ اور زبردست موضوعات اور ٹاپک لے کر. تو اس حد تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.